Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. सुबह लारविश अकवालान की आंख न खुलती अगर कुछ महसूस न होता। किसी की आहट थी। डैन आफरीदी को जब से इस घर में देखा था, सोच सोच कर दिमाग थकने लगा था कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है, क्या रिश्ता है इसका इस घर के लोगों से, क्योंकि इतने दिन हो गए थे इसे यहाँ। कोई ऐसे ही ऐरा गैरा यहाँ दंदनाता नहीं आ सकता। बाहर मेन गेट पर पूरी इन्फॉर्मेशन की जाती है, जब जाकर वो इस घर में दाखिल होता है। फिर हनैन आफरीदी यहाँ क्या कर रहा है, यही सोच सोच कर परेशान हुई चली गई, मगर कोई सिरा हाथ नहीं आया। रात देर से सोने की वजह से वो सुबह फजर में भी नहीं उठी थी, मगर जब आंख खुली और जिसको पूरी रात सोचते सोचते गुजार दी, वही चेहरा इसके बिल्कुल पास, इसके करीब था। नैन आफरीदी बेड पर बिल्कुल लारविश अकवालान के बराबर में लेटा था, जो इसके बालों की लटों को छू रहा था, तो कभी इसके चेहरे के नकूश पर अपनी उंगलियों के पोरों से लम्स छोड़ रहा था। लारविश अकवालान का शऊर यकदम से बेदार हुआ। इसकी नींद भग से उड़ गई थी। इन हिरनी आंखों में कच्ची नींद का खुमार अभी भी हलकोरे ले रहा था। वो हनैन आफरीदी से यूं झटके में पीछे होकर बेड से नीचे उतरकर दूर जा खड़ी हुई, जैसे इसे करंट लगा हो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती इस तरह किसी के बेडरूम में दाखिल होकर किसी के बेड पर लेटना? हनैन आफरीदी के होंठों पर शरीर से मुस्कुराहट खिलने लगी। वो गौर इसको तकता चला गया। इसने कभी लारविश अकवालान को बगैर दुपट्टे के नहीं देखा था, बड़ी सी चादर में ही खुद को छुपाए देखा था। ना ही कभी इसका चेहरा इतने गौर से देखा था, या शायद कभी इसको इस अंदाज से नहीं देखा था। मैदे की तरह सफ़ेद रंगत, खड़ी से नकूश, बड़ी बड़ी हिरनी आंखें जिनमें कच्ची नींद का खुमार था, नाजुक सा सरापा, लंबे घने बाल जो इस वक्त पूरे खुले हुए थे। बिलाशुबा वो हुस्न की पैकर थी, परियों की मलका। इससे सुमैया ज़ैदी की बात याद आ गई थी। तुमने कभी लारविश को गौर से नहीं देखा? इससे बात क्यों नहीं करते? वो तुम्हारे घर में क्यों रह रही है? वो जाती क्यों नहीं? ऐसे बहुत से जुमले सुमैया ज़ैदी के जो इसके कानों में गर्दिश करने लगे थे। हनैन आफरीदी मुस्कुराता हुआ बेड से नीचे उतरा। मुझे नहीं पता था कि तुम इस कदर हसीन हो। मेरे सोचने का और देखने का अंदाज़ बदला। आंखों से धुंध जटी तो तुम्हारा चेहरा वाज़िया हुआ, और तुम्हारी दूरी ने तो मुझे तुमसे मज़ीद करीब कर दिया है। और रही ये बात कि किसी के बेडरूम में बगैर इजाज़त के दाखिल होना और किसी के बेड पर लेटना, तो मेरी जान, तुम किसी की नहीं मेरी मनकूहा हो, जिसके साथ कुछ भी करने का मुझे शरई और कानून ने इजाज़त दे रखी है। नैना आफरीदी ने करीब आकर इसकी नाजुक सी मरमरी कमर में हाथ डालकर इसे खुद से करीब तर कर लिया कि वो नाजुक सी टहनी की तरह इसके वजूद का हिस्सा बनी। छोड़िए मुझे और यहाँ से चली जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इसने खुद को छुड़ाने की बहुत मज़म्मत की, मगर हनैन आफरीदी की गिरफ्त का हसार मजबूत हो गया। छोड़ना ही होता तो पहले छोड़ चुका होता। वो तो मेरी किस्मत अच्छी है, बी जान की दुआएं हैं जो तुम मिल गई हो। अब बहुत डेरा डाल लिया यहाँ। घर चलो, मैं तुम्हें यहाँ से घर लेकर जाऊँगा। किस रिश्ते से? मैं पूरी जान से हनैन आफरीदी का बाजू अपनी मरमरी कमर से हटा रही थी। अरे अभी बताया है कि तुम मेरी मनकूहा हो। इसने मज़ीद लारविश अकवालान को खुद से नज़दीक किया था कि इसके चेहरे पर हनैन आफरीदी की गरम गरम सांसें इसका चेहरा झुलसा रही थीं। मनकूहा? ये क्या? आप बार बार मनकूहा मनकूहा की गर्दान कर रहे हैं। बिलाहिर लारविश अकवालान कामयाब हो गई थी हनैन आफरीदी की गिरफ्त से आज़ाद होने में। वही मनकूहा जिसे आप अपने दोस्त के सामने ले आए थे, वही मनकूहा जिस पर आप एक नज़र डालना भी गवारा नहीं करते, वही मनकूहा जिसके मुंह पर आपकी गर्लफ्रेंड ने सबके सामने ज़ोर से थप्पड़ मारा था, और वही मनकूहा जिसके लिए आप अपने दोस्त का रिश्ता लेकर आ गए। मिस्टर हनैन आफरीदी, आपसे तो लाख दर्जे बेहतर बबरिक शाह है। भले ही वो मुझे कोई अहमियत न देते हों, मुझसे बदतमीज़ी करते हों, ड्रिंक करते हों, इनकी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हों जैसे इनका अफेयर है, मगर जो भी है जैसा भी है, कभी अपने दोस्तों के सामने आना मेरा इनको पसंद नहीं था। मैं जानती थी वो मुझसे शादी करके मेरी लाखों की प्रॉपर्टी, मेरी ज़मीनों को अपने नाम कराना चाहता था, मगर अब सोचती हूँ वो सही था। चाहे मुझे मोहब्बत और चाहत ना देता, इज़्ज़त ना करता, मगर मेरी चार दीवारी में छुपा के रखता। आपकी तरह अपने दोस्तों के सामने मेरा मजाक तो नहीं बनाता। आपने तो मुझे दरबदर कर दिया है। लारविश अकवालान का सांस फूल गया था ये सब कहते कहते। हिरनी आंखों में नमी सी तैरने लगी थी। हनैन आफरीदी ना सिर्फ इसे बगौर तक रहा था, बल्कि इसे आज पहली बार इतना बोलता हुआ भी सुन रहा था। इसका गुस्सा करना भी देख रहा था, और अगर ये सब कर रही थी तो सब जायज़ था, वो हक पर थी।
لاروش اقبالان کی باتوں نے اسے بہت شرمندہ کیا تھا، مگر وہ اسے منا کر یہاں سے لے جانا چاہتا تھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ اسے چاہنے بھی لگا تھا۔ اگر میں کہوں کہ میں تم سے معافی کا طلبگار ہوں تو بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں آپ کو معاف کرنے والی نہیں ہوں۔ اس نے حنین آفریدی کی طرف سے رخ ہی پھیر لیا۔ حنین آفریدی پھر اس کے پاس بڑھا اور اس کی نازک سی کلائی تھام کر اپنی سمت کھینچا تھا اسے۔ میں تو تمہیں بہت سیدھا اور معصوم سمجھتا تھا، تم تو بہت ہی کٹھور اور ظالم نکلی ہو بھائی۔ یہ کیا بے ہودگی ہے؟ آپ بار بار مجھے اس طرح ٹچ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی کوئی گرل فرینڈ سمیہ زیدی نہیں ہوں، میں لاروش اقبالان ہوں۔ لاروش اقبالان نہیں، لاروش حنین۔ حنین آفریدی نے بڑی بے دردی سے اس کے گلاب کے پنکھڑی جیسے نرم ہونٹوں پر انگلی پھیری تھی۔ لاروش اقبالان کے دماغ پر لگی۔ ایک تو بار بار اس کا یوں کھینچ کے خود سے لگانا، پھر اس کا یہ جملہ، اچھا تو آپ کو یاد ہے کہ میں لاروش حنین ہوں؟ وہ طنز کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ تو تمہیں لاروش حنین کے یقین کے لیے کیا ثبوت چاہیے؟ اگر یہ کہ ہمارا کوئی بیبی بابا وغیرہ ہو جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حنین آفریدی نے نہایت دھیمے سے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی کہ وہ شرم و حیا کے ماری پورے پسینے میں شرابور ہو گئی۔ چہرے کی رنگت سرخ پڑ گئی تھی۔ حنین آفریدی نے بہت دلکشی سے اس کا شرمانا گھبرانا دیکھا۔ تم لڑکیاں بھی نا اتنا بولتی ہو، لڑتی ہو اپنے شوہروں سے، مگر ذرا سا کوئی بے باک سا جملہ بول دو زبان پر پرچی لگ جاتی ہے۔ اس نے لاروش اقبالان کی کھلی ریشمی بالوں کے آگے کی کچھ نٹوں کو چھیڑا تھا۔ حنین چھوڑیے مجھے، پلکوں کی بال کو رخسار پر گرائے وہ ہولے سے بولی تھی۔ حنین آفریدی نے اس کو اپنی گرفت کے حصار سے آزاد کر دیا۔ حنین آفریدی کی بہت سی گرل فرینڈ تھیں، مگر حنین آفریدی کی زندگی کا جو سکون اور قرار لوٹ کر لے گئی وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، جو تم ہو۔ اور سمیہ زیدی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پر شکوہ آ گیا تھا، جس پر وہ ہولے سے ہنس دیا۔ اس کا بیک اپ تو اسی دن ہو گیا تھا۔ وہ روح فرش سا منظر اس کی ہرنی آنکھوں میں ایک بار پھر کسی فلم کی طرح گھومنے لگا تھا، جب حماد نے اس کا دوپٹہ کھینچ کے اس کو سب کے سامنے برہنہ کر دیا تھا۔ وہ قیامت کا منظر تھا، جان نکال دینے والا منظر۔ یکدم سے اس کے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر گئے تھے۔ ان ہرنی آنکھوں میں ایک دکھ کا سمندر سا بھرنے لگا تھا۔ حنین آفریدی سمجھ گیا تھا اس کی سوچ کو۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا تھا۔ آپ نے مجھے وہ دکھ دیا ہے جو میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ ان ہرنی آنکھوں میں آنسوؤں نے حنین آفریدی کا دل ہون ہون کر دیا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہی اس کو خود میں سمو لیا۔ میں ہر دکھ کا ازالہ کر دوں گا لاروش، بس تم مجھے معاف کر دو اور گھر چلو۔ بی جان اور ماما تمہیں بہت یاد کرتی ہیں، اور جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی وہ لوگ بھی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے جو بی جان اور ماما آپ کو معاف نہیں کر رہی ہیں، ان کو کرنا بھی ایسا ہی چاہیے۔ لاروش اقبالان نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اس کے سینے پر رکھ کر اسے زور سے پیچھے دھکا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کے جو پیچھے ہوا، پیچھے جہازی سائڈ بیڈ پر گرا، مگر لاروش اقبالان کی کلائی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ پورے وزن سمیت اس پر آ گری تھی۔ لاروش اقبالان کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ سانسوں کا تنفس تیز سے تیز تر ہوتا چلا گیا۔ ان ہرنی آنکھوں میں حنین آفریدی کو اپنا عکس بہت واضح نظر آیا تھا۔ بے اختیار ہی حنین آفریدی نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار کھینچ کر خود سے مزید نزدیک کر لیا۔ میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو، تمہاری آنکھوں کا یہ پیار میں نے بہت پہلے دیکھ لیا تھا، مگر سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آج سب کچھ واضح ہے، ساری دھن چٹ گئی ہے، ہر منظر صاف ستھرا نکھرا سا ہو گیا ہے، جس میں صرف میں ہوں اور تم ہیں۔ حنین آفریدی نے اس کی لرزتی گھنیری پلکوں پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے تھے۔ لاروش اقبالان کا سارا غصہ جیسے کہیں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے یہ بے دردی کی زندگی نہیں چاہیے، اسے حنین آفریدی کے ساتھ رہنا تھا، ان چاہنے والوں کے درمیان رہتا تھا جنہوں نے اسے مان سمان، عزت، محبت، چاہت دی تھی۔ اسے اپنی بیٹی مانا ہے، اور جو سب سے حیرت والی بات تھی اس کے لیے وہ یہ کہ وہ سب پہلے دن سے جانتے تھے کہ وہ حنین آفریدی کے نکاح میں ہے۔ سمرن بیڈ پر بیٹھ کر بری طرح کرا رہی تھی۔ ارشد ویسے بھی آج کل آفس سے سمرن کی وجہ سے جلدی ہی آ رہا تھا۔ وہ اپنا آرام دہ شلوار قمیض لے کر واش روم جا رہا تھا۔ سمرن کی تکلیف دہ کرا پر وہ شلوار قمیض صوفے پر پھینکتے اس کے سمت آیا تھا۔ کیا ہوا سمرن، طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ارشد اس کے قریب بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس کے چہرے پر درد کے آثار بہت زیادہ تھے۔ بس ارشد، ایسی ہی طبیعت ہو رہی ہے، اتنا مشکل ہو جاتا ہے، بیٹھ جاؤں تو کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر کھڑی ہو جاؤں تو بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔
جلدی سے یہ 2 ماہ بھی گزرے، بہت بے چینی ہو جاتی ہے۔ تو یار کیوں اٹھ بیٹھ رہی ہو؟ لیٹی رہو آرام سے۔ ارشد پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ سمرن نے ارشد کے دونوں ہاتھ اپنے نرستے کانپتے ہاتھوں میں تھام کر اس پر گرفت سخت کر دی تھی۔ کیوں؟ اس کی گھبراہٹ ارشد نے اپنے اندر تک محسوس کی۔ مجھے نہیں معلوم، مگر اندر اندر میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ سمرن کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ ارشد کا دل خون ہونے لگا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑی ہمت کرو، میں ہوں، سب ہیں تمہارے ساتھ۔ بس پھر کیا تھا؟ درد کی ایک تیز لہر اٹھی تھی۔ سمرن کی جان نکل گئی۔ ارشد! سمرن چیخی تھی۔ وہ تڑپنے لگی تھی۔ اب گھبرانے کی باری ارشد کی تھی۔ اس نے نجمہ کو آواز دینی شروع کر دی۔ ماما ماما جلدی آئیں۔ 1 منٹ میں ارشد کے کمرے میں سب جمع ہو گئے تھے۔ گھر میں مردوں میں ارشد اور عارفین کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ارشد سمرن کو اسپتال لے کر چلو، میں گاڑی نکالتا ہوں، تم سمرن بھابھی کو اٹھاؤ۔ عارفین اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے بھاگا تھا۔ ارشد نے جلدی کو بازو میں اٹھایا تھا اور بے انتہا رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اس کے ساتھ نجمہ، آسیہ اور رابعہ بھی گئی تھیں۔ دوسری گاڑی میں زالیہ وانیہ نکلی تھیں۔ سمرن کی ایسی حالت تھی کہ گھر پر رکنے کا کوئی تیار ہی نہیں تھا۔ آپریشن تھیٹر میں سمرن کو گئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ آفس میں زرمل کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی۔ آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر آئی۔ نجمہ، آسیہ تیزی سے آگے بڑھی۔ مبارک ہو، سمرن کے جڑواں بچے ہوئے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ سب کی خوشی کی حد ختم ہو گئی تھی۔ 10 برس بعد ارشد کو خوشی دیکھنے کو ملی تھی۔ سمرن کی گود بھری تھی۔ اس پر جتنی خوشیاں منائی جاتی کم تھیں۔ سمرن کچھ دیر بعد پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس کمرے میں سب اکٹھے ہو گئے۔ خیرات و صدقات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شکرانہ کی نماز ادا کی گئی۔ مسجدوں میں دیگیں بھیجنے کا آرڈر دیا گیا۔ غربا و مسکین بچوں کو کھانا کھلانے کا کہا گیا۔ گو کہ جس کا جو دل کر رہا تھا وہ کر رہا تھا۔ ان سب میں کسی نے بھی مقصوم کی غیر موجودگی کو نوٹ نہیں کیا۔ عارفین کی متناشی نظریں اسے ڈھونڈنے میں ناکام نہیں تھیں۔ اس کے دل و دماغ میں خطرے کے الارم بجنا شروع ہو گئے تھے۔ زالے مقصوم کہاں ہیں؟ عارفین بھائی یہیں ہوں گی۔ زالے نے عارفین کا فکر مندانہ چہرہ دیکھا۔ زالے وہ تمہارے ساتھ آئی ہے نا؟ نہیں، میرا تو خیال تھا کہ وہ آپ کے ساتھ آئی ہوں گی۔ زالے کو بھی فکر لگ گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی کہ ہیرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ اس کی گود میں ارشد کا بیٹا تھا۔ عارفین کے چہرے کی رنگت اڑنی شروع ہو گئی۔ اس کے اندر جگر سے چلنے لگے تھے۔ زرمل کی زرق نگاہوں سے عارفین کی ہوائیاں اڑتا چہرہ مفقود نہیں رہ سکا۔ عارفین کیا بات ہے؟ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ نہیں زرمل، میرا خیال ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مقصوم ہمارے ساتھ نہیں آئی ہے تو یوں کرو سلجوق کو لے کر گھر پہنچو، میں تمہیں وہیں ملتا ہوں۔ عارفین نے اپنے گلے ہاتھ میں پٹی بے دردی سے اتار کے پھینکی اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر لی۔ بے وقوف، یہ لڑکی بالکل عقل سے پیدل ہے۔ وہ غصے میں منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا تیزی سے گاڑی بھگا رہا تھا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، مگر قسمت نے بروقت اس کا ساتھ دیا۔ گھر کے پاس ہی اسمن دورانی کی گاڑی کھڑی تھی، جس میں وہ دونوں آگے اور مقصوم اکیلی پیچھے بیٹھی تھی۔ عارفین کا خون رگوں میں لاوا بن کر بہنے لگا تھا۔ اس نے مزید سپیڈ بڑھائی تھی اور اسمن دورانی کی گاڑی کے آگے لا کر اس طرح روک دی کہ وہ گاڑی آگے بڑھا ہی نہیں سکتا تھا۔ یاور پسٹل لے کر غصے میں باہر نکلا تھا۔ مقصوم کا دل دہل کر رہ گیا۔ یاور دورانی کو یوں غصے میں پسٹل نکال کر گاڑی سے باہر نکلتے دیکھ کر وہ بھی باہر نکلی تھی۔ نہیں یاور، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تم عارفین کو کچھ نہیں کہو گے۔ مقصوم نے یاور دورانی کا پسٹل پکڑا تھا۔ تو پھر اسے اپنی زبان میں کہو کہ یہ ہمارے راستے سے ہٹ جائے۔ یاور دورانی نے مقصوم کا ہاتھ جھٹک کر عارفین کو گھورا تھا۔ عارفین پلیز آپ جائیں یہاں سے، میں ان لوگوں کے ساتھ اپنی مرضی سے جا رہی ہوں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، اگر آگے ایک اور لفظ بھی کہا تو ابھی یہیں تمہاری جان نکال لوں گا۔ عارفین نے مقصوم کو بری طرح جھڑکا۔ اس کو مقصوم سے اتنی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ بس بہت ہو گیا، آج اس بات کا فیصلہ ہو ہی جائے۔ اس کا غصہ اتنا جلالی تھا کہ مقصوم اندر تک کانپ کر رہ گئی۔ دیکھو مسٹر عارفین، تمہیں ہم آرام سے سمجھا رہے ہیں، ورنہ میرے اور میرے بیٹے کے لیے کسی کو بھی مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اس کا ہلکا سا نمونہ تو تم دیکھ ہی چکے ہو۔ اسمن دورانی کا اشارہ اس کے بازو پر لگی گولی پر تھا۔ تم جیسے شیر کی کھال میں چھپے گیدڑ صرف دھمکیاں ہی دے سکتے ہیں۔ ہمت تھی تو سامنے آ کر وار کرتے، بزدلوں کی طرح پیچھے سے وار کیوں کرتے ہو؟ عارفین، اسمن دورانی اور یاور دورانی بری طرح داڑھے تھے۔ آواز نیچی، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان حلق سے کھینچ کر تمہارے ہی ہاتھ پر رکھ دوں۔ عارفین نے دونوں کو باری باری گھورا تھا، اور عارفین بیگ صرف دھمکیاں نہیں دیتا کر گزرتا ہے،
اچھا، اپنی بہادری اور طاقت پر بڑا غرور ہے نا تمہیں؟ ابھی پتہ چل جائے گا دھمکی کس چڑیا کا نام ہے۔ اسمن دورانی نے اپنی بڑی سی جیپ کے پاس کھڑے دونوں مسلح گارڈز کو آرڈر دیا۔ اسمن دورانی کے آرڈر پر دونوں مسلح گارڈ عارفین کی طرف بڑھے۔ خوب زبردست ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ ایک گارڈ نے تو ایک زور کا مکہ عارفین کے کسرتی بازو پر رسید کر دیا تھا کہ اس کی ہلکی سی کراہ نکلی۔ وہاں سے اب خون رسنے لگا تھا۔ مقصوم کی روح تک تڑپ کے رہ گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی مگر یاور دورانی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ یاور، چھوڑو مجھے عارفین۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی جان توڑ کوشش کرنے لگی مگر یاور دورانی کی گرفت بہت سخت تھی۔ مقصوم حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ عارفین کے کسرتی بازو سے خون بہہ رہا تھا مگر وہ بھی عارفین تھا جس نے جوڈو کراٹے میں ماسٹر کیا ہوا تھا۔ وہ بلیک بیلٹ تھا۔ عارفین نے مقصوم کو چیختے جلاتے روتے تڑپتے دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا جس میں دگنا اضافہ یاور دورانی کی وجہ سے ہوا۔ اس نے مقصوم کا ہاتھ بری طرح سے پکڑا ہوا تھا۔ اس کا جوش مزید بڑھا اور ان گارڈ کو عارفین نے اتنا مارا کہ وہ خود دونوں لہو میں لت پت ادھر ادھر گرے تھے۔ اب باری تھی اسمن دورانی اور یاور دورانی کی۔ عارفین، تیری موت میرے ہی ہاتھ لکھی ہے۔ یاور دورانی نے مقصوم کو اسمن دورانی کی طرف دھکیلا۔ یاور دورانی نے ایک پسٹل کناری عارفین کی طرف کی مگر اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا وہیں دور سے آتا سلجوق آفریدی نے اس کے ہاتھ پر گولی چلا دی۔ یاور دورانی کے ہاتھ سے پسٹل دور جا گری تھی۔ اسمن دورانی نے سلجوق آفریدی کو پولیس فورس کے ساتھ دیکھا تو مقصوم کو چھوڑ اور یاور دورانی پر چیخا تھا، یاور بھاگ! مگر سلجوق آفریدی نے اسمن دورانی کے پیر پر گولی مار دی۔ سلجوق آفریدی نے اسمن دورانی اور یاور دورانی کو پکڑ لیا تھا۔ پولیس نے ان دونوں کو گارڈ سمیت پولیس وین میں ڈال دیا۔ فکر مت کرو، اب کچھ نہیں ہوگا۔ کینیڈا کی گورنمنٹ کو تلاش ہے ان مجرموں کی، یہ وہیں جائیں گے۔ سلجوق آفریدی نے زرمیل کو دیکھا، تم ٹھیک ہو؟ سلجوق نے عارفین کو دیکھا۔ عارفین، تمہارے ہاتھ سے تو خون بہہ رہا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم ان لوگوں کو یہاں سے لے جاؤ۔ عارفین نے اپنے ہاتھ پر توجہ دیے بغیر مقصوم کو غصے سے دیکھا اور اس کی طرف بڑھا۔ اس کی کلائی زور سے پکڑی تھی۔ مقصوم کو تقریباً گھسیٹتا ہوا اندر لایا تھا اور اپنے بیڈ روم میں لا کر زور کا دھکا دے کر دروازہ اندر سے بند کر کے لاک کر لیا۔ عارفین دروازہ لاک کر کے مقصوم کی طرف بڑھا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ کہاں وہ نازک اندام سی اور کہاں وہ باڈی بلڈر عارفین! وہ عارفین کا وار سہ نہ سکی اور دور جا گری تھی۔ عارفین پھر غصے میں آگے بڑھا اور اس کا بازو سختی سے پکڑ کے کھڑا کر کے مقابل کھڑا کیا۔ کیا سوچ کر مجھ سے بغیر اجازت کہ تم نے گھر سے قدم باہر نکالا؟ میرا منع کرنے کے باوجود تم ان لوگوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ عارفین کا اس قدر غیظ و غضب بھرا انداز دیکھ کر وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ عارفین، میں نہیں چاہتی تھی کہ اسمن چاچو اور یاور آپ کو کوئی نقصان کریں، آپ کو تکلیف پہنچائیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک سمندر موج تھا، لب کپکپا رہے تھے۔ درد کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اور جو تم میرا نقصان کر کے جا رہی تھی اس کا کوئی احساس، کوئی پرواہ ہے تمہیں؟ عارفین کی ذومانی بات مقصوم کی بالکل سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے خاموشی سے بھیگی پلکیں سرخ آرزو پر گرا لیں۔ عارفین نے بغور اسے دیکھا تھا۔ آل رائٹ۔ عارفین نے ایک سرد آہ لی اور اس کا بازو چھوڑ دیا۔ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو، ٹھیک ہے۔ اسمن دورانی اور یاور دورانی کینیڈا کی جیل کی صلاحوں تک پہنچ جائیں، پھر تمہارا بھی فیصلہ کر دوں گا۔ تم نے جس مقصد کے تحت مجھ سے شادی کی تھی اس میں تم کامیاب بھی ہو گئی ہو۔ بہت جلد میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ عارفین کا بہت سا خون بہہ جانے کی وجہ سے اسے کمزوری ہو گئی تھی۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس نے اپنے سارے عقل و ہرد گنوا دیے تھے۔ مقصوم ڈر و خوف کے زیر اثر عارفین کی طرف بڑھی۔ عارفین! وہ تو سچ شکر کہ زرمیل یہیں ان کی طرف آ رہا تھا۔ مقصوم کے چیخنے پر اس نے زور زور سے دروازہ پیٹا۔ مقصوم نے جلدی سے دروازہ کھولا اور زرمیل اندر آیا۔ او مائی گاڈ! زرمیل بھائی! عارفین! اس کا پورا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ زرمیل کے فون کرنے پر ڈاکٹر بھی فوراً ہی آ گیا۔ اسی اثناء میں سمرن اور دونوں جڑواں بچوں کے ہمراہ سب خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے۔ سب کو عارفین کی طبیعت کے بارے میں پتہ چلا تو سب پریشان ہو اٹھے۔ زرمیل نے رابعہ اور مقصوم کو تسلی دی کہ سب ٹھیک ہے اور عارفین صحت یاب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ نے عارفین کی حالت قدرے بہتر کر دی۔ وہ اس وقت دوائیوں اور انجیکشن کے زیر اثر پرسکون سویا تھا۔ گھر کے سبھی لوگ اس سے مل کر جا چکے تھے۔ فہیم احمد ناروی سے کچھ گھنٹے پہلے آئے تھے اور جیسے ہی عارفین کی طبیعت کے بارے میں پتہ چلا وہ فوراً اسے دیکھنے اوپر آئے۔ زرمیل، عارفین اور ارشد میں انہوں نے کبھی کوئی فرق نہیں رکھا تھا اور جو کچھ زرمیل کے لیے لاتے بچپن میں عارفین کو بھی وہی دلاتے تھے۔ عارفین کا بھی یہی حال تھا۔ باپ کی شکل تو اس نے کبھی دیکھی نہیں تھی، جو اس کے پیدا ہوتے ہی کینسر کا شکار ہو کر یہ دنیا چھوڑ گئے تھے، مگر اپنے دونوں ماموں اور ممانی کو ویسی ہی عزت و احترام دی جیسی اپنی ماں رابعہ کو دیتا۔
اسی لیے تو سب گھر والے اس کی تکلیف پر پریشان ہو اٹھے تھے۔ عارفین بیڈ پر کمبل اوڑھے سو رہا تھا۔ مکسوم آرام سے چلتی ہوئی آئی اور عارفین کے پاس بیٹھ گئی۔ آج اس کو کوئی جھجک، کوئی آڑ نہیں تھی۔ عارفین کے پاس اس کے قریب بیٹھنے پر وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عارفین اتنا دیوانہ وار اس سے محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، اور اس نے عارفین کو کیا دیا سوائے درد، تکلیف اور اذیت کے۔ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ عارفین سوتا ہوا بہت معصوم لگ رہا تھا۔ اس نے بلا جھجک اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اپنی بھیگی بھیگی آنکھوں کو سے لگا لیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں عارفین، میں آپ کو سمجھ ہی نہیں سکی۔ آپ بہت اچھے ہیں، میں آپ کی قدر نہیں کر سکی۔ اس کی ہچکیاں بن گئیں، آگے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، بس روئے جا رہا تھا۔ پلیز عارفین، مجھے معاف کر دیں، مجھے خود سے جدا مت کریں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ اگر مرنے دیتا تو آج اس حالت میں بستر میں نہ پڑا رہتا۔ عارفین کی گمبھیر آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا، یعنی وہ جاگ رہا تھا۔ کس قدر شرمندگی نے گھیرا تھا۔ میرے لیے عارفین نے اتنا خطرہ مول لیا، اور میں پھر بھی انہیں دھوکے باز لوگوں کے ساتھ دینے چلی تھی۔ آپ جاگ رہے ہیں، لہجے میں شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ اچھا ہے نا، ورنہ اتنا خوبصورت اقرار اور اظہار محبت جس کے لیے میں ترس گیا تھا کیسے سن سکتا تھا۔ مکسوم اس کی بات پر بری طرح جھنپ کر رہ گئی، بلکہ سیاہ آنکھوں سے اشک کا ایک ریلا ٹوٹ کر بہنے لگا تھا۔ جانتی ہو میں کتنی تکلیف ہوں میں، تم پھر بھی مجھے اپنے آنسوں سے اور تکلیف اور اذیت دے رہی ہو۔ عارفین کو بس اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ اس کے چوڑے سینے پر سر دھر کے جو روئی تھی، تو اگلا پچھلا سارا سیلاب آنکھوں کے ذریعے اس کے سینے پر جذب ہوتا چلا گیا۔ عارفین کے ہونٹوں کی مسکراہٹ یک دم دم توڑ گئی۔ اس نے سختی سے اپنے جبڑے بیچ لیے تھے۔ عارفین، خدا کریں مجھے معاف کر دیں۔ اس کا پورا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ عارفین سے بھلا کہاں برداشت ہوتا اس کا یوں بلک بلک کر زار و قطار رونا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے زخمی بازو اٹھایا اور اس کے سر پر رکھ دیا۔ مکسوم، بس کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی، کیونکہ جن لوگوں سے ہم بے انتہا محبت کرتے ہیں، اپنے دل میں کسی قیمتی شے کی طرح سنبھال کے رکھتے ہیں، اس سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتے۔ اور مکسوم، عارفین نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا، میں نے تم سے صرف محبت ہی نہیں کی، تم میرا عشق بھی ہو۔ عارفین نے اس کا بھیگا چہرہ اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ مگر ہاں، میں تم سے ضرور معافی مانگوں گا۔ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے وہ بغور ان سیاہ آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وہ کس لیے؟ میں نے تمہیں یہاں زور سے تھپڑ مارا۔ عارفین نے ہولے سے اس کا گال اپنی ہتھیلی پھیری۔ وہ تو میں نے غلطی کی تھی نا، ہولے سے پلکوں کی بھاڑ گرا لی۔ مکسوم، اگر میں بروقت نہ پہنچتا تو جانے وہ کہاں لے جاتے تمہیں، کیا کرتے؟ یہی سوچتا ہوں تو جسم سے ایسے لگتا ہے روح ہی نکل جائے گی۔ لیکن عارفین نے مکسوم کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی اور نفی میں ادھر ادھر گردن ہلائی۔ اب ہم کبھی بھی اس ٹاپک پر بات نہیں کریں گے، اوکے؟ عارفین، مکسوم نے اس کی اپنے ہونٹوں پر رکھی انگلی پکڑ کر دھیرے سے پکارا تھا۔ میں آپ سے الگ رہ کر جینا نہیں چاہتی، مجھے اس گھر سے بہت پیار ملا ہے، آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ اس کے دل کا ڈر اس کی زبان پر آ گیا تھا۔ یہ واہیات خیال تمہارے ذہن میں کیوں کر آیا؟ آپ ہی نے کہا تھا آپ میرا فیصلہ کر دیں گے، مجھے آزاد کر دیں گے۔ کتنی مشکل سے اس نے یہ چند الفاظ بولے تھے۔ عارفین نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا تو بھول چکا تھا کہ اس نے ایسا کچھ کہا تھا۔ اس نے مکسوم کی کمر میں اپنا بازو ڈال کر اسے خود سے اتنا قریب کر لیا کہ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے سے الجھنے لگیں۔ مسز مکسوم، عارفین، آپ ہماری رگوں میں لہو بن کر بہتی ہیں، میری آتی جاتی سانسوں میں خوشبو بن کر مہکتی ہو، میرے جسم میں مقید میری روح ہو تم۔ تو کیا اگر جسم سے روح الگ کر دی جائے، جسم زندہ رہ پائے گا؟ تو میری قسمت ہو اور اپنی خوش قسمت سے جدا ہو کر کون زندہ رہ سکتا ہے؟ کتنا خوبصورت اقرار کر رہا تھا وہ کہ مکسوم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ دل بہت پرسکون ہو گیا تھا۔ اس نے آسودہ ہو کر عارفین کے وسیع سینے پر اپنا سر دھر دیا اور آنکھیں موند لیں۔ عارفین ہولے سے مسکرا دیا اور اس کے سر پر اپنے پیار کی مہر ثبت کر دی۔ وانیہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہی تھی جب ہی حسن چلا آیا۔ السلام علیکم۔ وانیہ نے ہاتھ چونک کر پلٹ کر دیکھا، ہاتھ سے ریموٹ بھی گر گیا تھا۔ ایسا لگا جیسے اچانک سے آفریدی اس کے سامنے آ کھڑا ہو۔ وعلیکم السلام۔ زبان بری طرح لڑکھڑا کے رہ گئی۔ حسن آفریدی نے بغور اسے دیکھا، پھر قالین پر پڑے ریموٹ کو۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے قدموں پر جھک کر ریموٹ اٹھا لیا۔ حسن آفریدی کے اس طرح جھکنے پر وہ ڈر کے پیچھے کھسکی۔ اس کی کولون کی تیز خوشبو وانیہ کے نتنوں میں گھس کر بہت کچھ یاد دلا گئی تھی۔ اس نے پھر چونک کر حسن آفریدی کو تکا۔ یہ خوشبو کتنی جانی پہچانی ہے۔ وانیہ کے یوں گمسم ہونے پر حسن آفریدی نے پہلے ریموٹ ٹیبل پر رکھا۔ یہ اس کی سوچوں پر آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ وہ گڑبڑا کے رہ گئی۔ کیا میں عارفین سے مل سکتا ہوں؟ جی۔
یہ میرے سوال کا جواب ہے یا حیرت کا اظہار؟ وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ جی وہ اپنے کمرے میں ہے۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ عارفین اپنے کمرے میں ہے، مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں ان سے مل سکتا ہوں؟ حسن آفریدی نے بغور اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا اور ان آنکھوں سے نظریں ہٹتی ہوئی سیدھی اس کی سراہی دار شفاف گردن پر پڑے سیاہ تل پر ٹھہر گئی۔ حسن آفریدی کے یوں گور گور کر دیکھنے پر وانیہ بری طرح جھنک کر نہ صرف رہ گئی بلکہ اپنے دوپٹے کو اور ٹھیک کر کے اپنی گردن بھی چھپا لی۔ حسن آفریدی نے اپنی نظروں کا رخ پھیر لیا۔ ہونٹوں سے مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی تھی۔ میں رابعہ ممانی کو بلا کے لاتی ہوں۔ وانیہ سے وہاں رکنا محال ہو رہا تھا۔ وہ سیدھی بھاگتی ہوئی رابعہ کے بیڈ روم میں آئی۔ وہ عارفین سے ملا یا نہیں وہ نہیں جانتی، مگر وہ بیڈ روم سے نہیں نکلی تھی۔ آج اسے پھر وہ بلوری آنکھیں یاد آ گئی تھیں۔ لارش اقبالان کو 2 دن ہو گئے تھے یہاں آئے، مگر کسی کے بھی رویے سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہیں، بلکہ زباریہ نے تو اسے خود سے لپیٹ کے خوب پیار کیا تھا۔ بی جان نے بھی اسے گلے سے لگایا۔ سمد آفریدی نے اس کے سر پر دستِ شفقت رکھا تھا، اس لیے بار بار بول رہا تھا کہ مجھ سے دوستی کر لو، فائدے میں رہو گی، مگر تم تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ اگر عارفین کا مسئلہ بیچ میں نہ آیا ہوتا تو تمہیں اس گھر میں واپس آنے میں اتنے دن بھی نہ لگتے۔ سلجوق آفریدی نے نرمی سے لاروش اقبالان کو دیکھا۔ غلطی کچھ ہماری بھی ہے۔ جب یہ گھر آئی تھی ہمیں اسی دن بتا دینا چاہیے تھا کہ تم اس گھر کی بہو ہو، حنین کی بیوی ہو، مگر ہم ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ بتائیں گے، اور دیکھ لو ہماری دیری نے یہ دن دکھایا کہ ہماری بیٹی کو گھر سے در بدر ہونا پڑا۔ بی جان نے لاروش اقبالان کا سر اپنے کندھے سے لگایا تھا۔ ہم سوری بی جان۔ اس نے شرمندگی سے بی جان کا نرم ہاتھ تھام لیا۔ نہیں کوئی بات نہیں، اگر تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ یہی کرتا۔ ہنی نے جو کیا وہ غلط کیا اور اسے اپنی غلطی پر نہ صرف پچھتاوا ہے بلکہ اسے تمہاری قدر بھی ہو گئی ہے۔ لاروش اقبالان ہولے سے مسکرا دی اور کن اکھیوں سے سلجوق آفریدی کے برابر میں بیٹھے حنین کو دیکھا۔ یار اتنی آؤ بھگت ہو گئی، اتنا پیار سمیٹ لیا، اب ذرا مجھ پر بھی توجہ دے لو، صبح سے بھوکا ہوں۔ حنین نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ سچی جب سے گئی ہو کچھ اچھا کھانے کو نہیں ملا۔ شابیش بیٹا، کیا کھانا ہے تمہیں؟ زباریہ نے اسے گھور کے دیکھا۔ حنین آفریدی کان کھجا کے رہ گیا۔ ماما اس کو سزا تو ملنی چاہیے نا، سلجوق آفریدی نے شریر لہجے میں کہتے ہوئے اپنے برابر میں بیٹھے حنین کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ بالکل ملے گی، اور سزا یہ ہے کہ حنین ہی آپ کی شادی کے ہر فنکشن کا سوٹ، شادی کی پوری تیاری لاروش کو اپنی پاکٹ منی سے کرائیں گے۔ یہ سزا؟ حنین آفریدی ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ذہن میں حسن آفریدی گھوم گیا۔ اس نے بھی تو ہم سب لوگوں کے لیے دور رہ کے سزا کاٹی ہے، اس کے لیے ہی سب سنبھالا ہے، اور گھر کی شادی ہے، وہ کیسے اس گھر کی شادی میں نہ ہو؟ کیا ہوا، یہ سزا کم ہے کیا؟ سلجوق آفریدی نے مزید مزاح انداز میں اسے چھیڑا۔ میرے پاس آپ سب کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ بات پلٹنا تو کوئی تم سے سیکھے۔ اوکے نا، یقین کریں، جب یہ سرپرائز کا بم پھٹے گا نا تو آپ سب مجھے شادی کی شاپنگ کرانے کی آفر کریں گے۔ بیٹا مجھے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، میں چلوں۔ بی جان کو اس کا سب پتہ تھا، یقیناً کوئی لڑکی کی کہانی ہوگی اور ابھی ان کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ وہ سنتی۔ بی جان سمجھ گئی تمہارے سارے بہانے، اور میں بھی جانتی ہوں کہ یقیناً کسی لڑکی کے بارے میں کوئی سرپرائز ہے، مگر یاد رکھنا اس بار تمہارے بابا تمہارے کان پکڑیں گے۔ زباریہ بھی بور ہوتی ہوئی اٹھی اور ساتھ لاروش اقبالان بھی۔ بھائی میں تو آپ سب کو سرپرائز دے رہا تھا، ابھی آپ انتظار کریں، پھر مجھ سے شکایت مت کرنا۔ کسی میں ہمت نہیں ہے اس وقت پکنے کی، 100 باتیں مت بناؤ۔ یہ تم کہاں جا رہی ہو؟ مجھے کچھ کھانے کو تو دو، بھوک لگ رہی ہے۔ حنین نے جاتی ہوئی لاروش اقبالان کو ٹوکا تھا۔ لاروش نے پلٹ کر دیکھا تو اس نے اتنی معصوم شکل بنا لی تھی کہ اسے ترس آ گیا۔ سلجوق آفریدی نے مسکرا کر دیکھا۔ وہ اندر جانے کا ارادہ کینسل کرتی ہوئی کچن میں چلی آئی تھی۔ ہیرا اور سلجوق آفریدی کی شادی کے سلسلے شروع ہو چکے تھے، تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ اس اچانک شادی پر سب خوش تھے، مگر جو جھنجھلا گئی تھی وہ تھی زالے، جسے اپنی شاپنگ کی فکر لاحق ہو گئی۔ شادی کی اتنی جلدی کیا پڑی تھی؟ میری تو کوئی شاپنگ نہیں ہے، شادی میں پہننے کے لیے ہر فنکشن کا سوٹ چاہیے، وہ جھنجھلائی ہوئی بولی تھی۔ جی ہاں، ہم سب جانتے ہیں کہ جب تک زالے مارکیٹ کے 10 چکر نہ لگا لے سب کا کھانا ہضم نہیں ہونے دے گی۔ عارفین نے جی بھر کے چڑھایا۔ آپ تو چپ ہی رہیں تو اچھا ہے، لیکن میں نے بھی سوچ لیا ہے، میں مقصوم بھابھی کو ہی پکڑوں گی۔ مقصوم بھابھی آپ میرے ساتھ شاپنگ پر چلیں گی نا؟ زالے کا ڈائریکٹ رخ مقصوم کی سمت تھا۔ میں؟ زالے کا رخ اور پھر ڈائریکٹ اس سے کہنا، سب کے درمیان وہ بہنچا کے رہ گئی۔ اس کی شکل پر ایسی مسکینی تھی جو حلال ہونے والے بکرے کی شکل پر قربانی کے بعد ہوتی ہے، یا جیسے کسی مجرم کو پھانسی پر لٹکانے پر اس یاری خواہش پوچھ لی ہو۔ مقصوم کی معصومیت بھری شکل دیکھ کر عارفین کا چھت پھاڑ قہقہا پورے حال میں گونجا۔
ظالم نے نہایت گھور کے عارفین کو پھر مقصوم کو دیکھا۔ ظالم میں ضرور چلتی مگر تم دیکھو ماں آج کل عارفین کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے سوپ پرہیزی کھانا اور دوائی وغیرہ کا خیال مجھے ہی دیکھنا ہوگا۔ مقصوم بھابھی آپ کو عارفین کی محبت نے صحیح کا بگاڑا ہے۔ عارفین اس پر بھی چپ نہیں رہا۔ ایک تو مقصوم کا بہانہ، پھر زالے کی بات، وہ پھر سے زور سے ہنسا۔ زالے نے سمرن کو دیکھا تھا۔ سمرن جو کیری کارٹ میں لیٹے اپنے بیٹے کو جھلا رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ذرا تیزی آ گئی۔ اللہ زالے میں تو ضرور چلتی مگر دیکھو تمہارا بھتیجا اتنا روتا ہے کہ کیا بتاؤں، وہ بغیر رہتا ہی نہیں۔ سمرن بھابھی ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے۔ نہیں چندا، یوشا بہت روتا ہے اور مارکیٹ تو مزید گھبرائے گا۔ سمرن لاروش کا کوئی فون وغیرہ آیا؟ کہاں ہے وہ؟ کچھ اتا پتا شادی میں بلایا ہے نا اس بچی کو؟ رابعہ کو اچانک ہی لاروش اقبالان یاد آئی۔ رابعہ پھپھو لاروش کو اس کا ہسبینڈ لے گیا ہے۔ وہ فون تو کوئی نہیں آیا، میں بھی انتظار کر رہی تھی اس کے فون کا، اگر آئے گا تو بتاؤں۔ ماشاء اللہ سے اتنی پیاری بچی تھی کہ دل خوش ہوتا ہے اس کی بچی کو دیکھ کر۔ رابعہ کی نظروں میں لاروش کا چہرہ گھوم گیا۔ اگر وہ یہاں ہوتی وہ زالے کے ساتھ چلی جاتی۔ جی ہاں، بچا فرمایا آپ نے، جو یہاں موجود ہے وہ تو میرے ساتھ چل نہیں رہی، اور جو نہیں ہے ان کی فکر کے لیے گل رہی ہیں۔ زالے سمرن کی چالاکی سمجھ گئی، بیچاری بچ گئی۔ ارشد نے دھیرے سے کہا تھا، مت جاؤ کوئی بھی، میری بیسٹ فرینڈ ہیرا میرے ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ زالے نے بڑے یقین سے کہتے ہوئے ہیرا کے گلے میں ہاتھ ڈالا۔ سوری یار زالے، میں تو مایوں بیٹھ رہی ہوں، ابھی کل ہی 5,000 کا فیشیل مینیکیور پیڈیکیور کروایا ہے، دھوپ اور گرمی سے خراب ہو جائے گا۔ زالے کا ہاتھ اپنے گلے سے نکالا اور تھوڑا پیچھے کھسکی تھی۔ دیکھ لیا کوئی حامی نہیں بڑھ رہا تھا۔ تمہاری بیسٹ فرینڈ ہیرا نے بھی ہری جھنڈی دکھا دی۔ اب سمجھ جاؤ کہ تمہارے ساتھ شاپنگ پر جانا دانتوں کے نیچے پسینہ آ جانے کے مترادف ہے۔ ارشد پاس نہیں آیا تھا اسے چھیڑنے سے۔ مجھے تو لگ رہا ہے آپ نے پیسہ کھلایا ہے ان لوگوں کو۔ زالے نے تپ کر عارفین کو دیکھا۔ خدا کا خوف کرو، مجھے مشکوک بنا رہی ہو۔ زالے کچھ بولتی کہ زرمل بول پڑا، زالے اپنی شاپنگ کی ساری لسٹ 15 منٹ میں بناؤ، میں لے کر چلتا ہوں ابھی۔ چلو جی، آ گیا زرمل کو جوش۔ عارفین نے اپنے دونوں ہاتھ جھاڑے تھے۔ آپ سیٹ بنانے کی باری زالے کی تھی، کیوں میں نہیں چل سکتا کیا؟ زرمل نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کافی دیر سے بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا۔ نہیں زرمل، وہ بات نہیں ہے، مگر آپ کو شاپنگ کرنا نہیں آتی، وہ منمنائی تھی۔ لیکن تمہیں شاپنگ میں ہی کرواؤں گا، کیونکہ تمہیں میرے علاوہ کوئی ہینڈل نہیں کر سکتا۔ زرمل نے لیپ ٹاپ بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا اور پرگوش زالے کو دیکھا۔ جیو میرے شیر۔ عارفین نے پھر جملہ کسا۔ اچھا آپ رہنے دیں، میں ارشد بھائی کے ساتھ ہی چلی جاتی ہوں۔ سوری گڑیا، اگر میری میٹنگز اور ڈیلیگیشن کا مسئلہ نہ ہوتا، یا میں نے حسن کے ساتھ نیا بزنس سٹارٹ نہ کیا ہوتا، تو میں ضرور تمہارے ساتھ چلتا، مگر ابھی بالکل ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ لو یہ دیکھو میرا فون بھی آ گیا۔ ارشد کا فون بج رہا تھا۔ فون آن کر کے وہ فوراً وہاں سے نکلا۔ زرمل نے زالے کو ایسا دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، اب وانیہ فارغ ہے، وہ میرے ساتھ چلے گی۔ آئی ایم سوری زالے، وہ گڑبڑا کے دیکھنے لگی۔ دراصل میں نے ابھی اپنی ٹانگوں کا آپریشن کرایا ہے، میں زیادہ چل نہیں سکتی، میرے پاؤں میں درد اٹھنے لگتا ہے۔ وانیہ نے بھی خود کو صاف بچا لیا، اس کا پہلا تجربہ ہی کافی تھا۔ تو یار ہم کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ جائیں گے۔ چہرے پر بیچارگی ہی بیچارگی تھی، مگر عارفین کی دبی دبی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ او مائی گاڈ، عارفین بھرپور مزے لے رہا تھا۔ اس وقت زالے کی بیچارگی پر مقصوم گھور کے رہ گئی تھی عارفین کو، حالانکہ اندر ہی اندر وہ خود بھی مسکرا رہی تھی، مگر زالے کی ناراضگی کی وجہ سے چپ رہی۔ زالے ابھی اور اسی وقت شاپنگ کی لسٹ تیار کرو، جو تمہیں چاہیے سب لکھو، ایک پیپر پر میں تمہیں آدھا گھنٹہ دوں گا، جو آئے گا آج ہی آئے گا، تمہیں میرے ساتھ جہاں چلنا ہے چلو، اس کے بعد تم مارکیٹ نہیں جاؤ گی۔ زرمل دو ٹوک لبو لہجے میں کہتے ہوئے اٹھا، جیب سے موبائل نکالا اور کسی کو فون ملاتا باہر نکل رہا تھا۔ شاپنگ پر جانا، وہ بھی زرمل کے ساتھ، 1-2 دفعہ وہ جا چکی تھی اس کے ساتھ۔ جو شے تمہیں پسند آ رہی ہے، گھنٹوں بحث کے چکر میں پڑھ کے گنواؤ نہیں۔ خرید، مجھے ٹائم ضائع کرنا پسند نہیں ہے۔ بہت سال پہلے کا کہا گیا زرمل کا یہ جملہ ابھی ابھی اس کے کان میں گونجا تھا۔ زرمل نے کہا ہے کہ اسے آدھے گھنٹے بعد باہر آنا ہے تو آنا ہے، ورنہ وہ بنا لسٹ کے بھی اس کو لے جائے گا۔ اور سب جانتے ہیں کہ جو زرمل بول دے پتھر پر لکیر ہے۔ وہ سب کو ایک نظر دیکھ کر رہ گئی، مگر اس نے غم و غصے کی شدت سے مغلوب ہو کر صرف عارفین کو گھورا تھا، جس کی ہنسی کو بریک ہی نہیں لگ رہا تھا۔ یار میری طرف مت دیکھو، ان ظالم نظروں سے میں معصوم بچہ ڈر جاتا ہوں۔ وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا، اور تم دیکھ بھی رہی ہو، میرے بازو پر لگی ہے، میں بیمار ہوں۔ مقصوم بیچاری میری تیمارداری میں لگی ہوئی ہے، وہ جان
کا چٹکلے چھوڑ رہا تھا۔ مکسوم گھورے بنا نہیں رہ سکی۔ زالہ نے اپنے پیچھے سے کشن نکالا اور کھینچ کر عارفین کو مارا۔ مجھ سے بات بھی مت کیجیے گا۔ نہال چل پن کر اور پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، مگر پیچھے سے عارفین کا ایک اور جاندار قہقہا ضرور اس کی جان چلا گیا تھا۔ عارفین بہت بدتمیز ہیں آپ، اتنا تنگ کرتے ہیں آپ زالے کو۔ سچی اس بار آپ کی کوئی خلاصی نہیں ہوگی۔ مکسوم نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو بھائی، مجھے سانس لینے دو۔ زالے کے غم و غصے کی وجہ سے کب سے سانس روکے بیٹھی تھی۔ رابعہ نے مسکراتے ہوئے کہا، لو دیکھ لو۔ عارفین نے مکسوم سے کہا۔ مکسوم رابعہ کو دیکھ کر ہنس دی۔ امی سارے بہت غصے میں گئی ہوگی۔ عارفین نے مزید اس سے غصہ دلا دیا ہے۔ اگر تمہیں اتنی فکر ہے تو جاؤ، تم چلی جاؤ زالے کے ساتھ شاپنگ پر۔ خدا کو مانیے عارفین، میں نے آپ سے یہ کب کہا کہ میں زالے کے ساتھ شاپنگ پر جاؤں؟ مکسوم اس طرح گڑبڑائی جیسے ابھی زالے کہیں سے نکل کر آئے گی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے گی۔ عارفین نے اس کے گڑبڑانے پر ہنس دیا۔ خوب ہنس لو مگر یاد رکھنا زالے تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے اس بار۔ سمرن نے اپنے بیٹے یوشا کو کیری کار سے نکال کر جو رونے لگا تھا، بیٹی آنیا آسیہ کے پاس تھی۔ دیکھیں گے۔ عارفین نے بات ہوا میں اڑائی۔ دیکھ لیجیے گا مگر میں زالے کا ہی ساتھ دوں گی۔ مکسوم کھڑی ہو گئی۔ ابھی تم ہی بڑی بڑی تقریریں کر رہی تھی کہ میں عارفین کی دماداری کر رہی ہوں، ان کا خیال رکھ رہی ہوں وغیرہ وغیرہ، اب فوراً پارٹی بدل لی، یعنی شوہر کی نافرمانی۔ عارفین نے مکسوم کو مسکرا کے دیکھا مگر مکسوم نے کچھ نہیں کہا اور ایک تپتی ہوئی نظر سے دیکھتی ہوئی چلی گئی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی عارفین اس وقت فل موڈ میں ہے۔ عارفین تمہاری خیریت نہیں ہے آج؟ مکسوم بھی چھوڑ کے چلی گئی اور میں بھی جا رہی ہوں۔ سمرن یوشا کو لے کر نیچے آنے لگی تھی زالے کے پاس۔ یعنی میں اکیلا محاذ پر کھڑا ہوں؟ جی ہاں، اور میں تو ویسے بھی زالے کی بیسٹ فرینڈ ہوں۔ بیسٹ فرینڈ؟ بہت خوب، تو ذرا اپنی دوستی نبھاؤ، جاؤ زالے کے ساتھ شاپنگ پر۔ عارفین نے ہیرا کی درگت بنائی۔ ہاں تو عارفین نے فوراً کہا۔ ہیرا نے گھور کے سے دیکھا تھا۔ صحیح کہتی ہے زالے، آپ ہیں ہی بدتمیز۔ اچھی بات ہے آپ کی کلاس لی جائے۔ ہیرا تیزی سے وہاں سے نکلی۔ کہاں جا رہی ہو؟ رکو، ابھی بلاتا ہوں۔ زالے کو کہتا ہوں کہ ہیرا جانے کو تیار ہے تمہارے ساتھ۔ ہیرا زور زور سے کوئی انگلش سانگ گاتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ عارفین نے ہنس دیا۔ دیکھیے ذرا، سب زالے کے ساتھ ڈرتے ہیں شاپنگ پر جانے سے۔ اس نے رابعہ سے کہا۔ اگر تم صحیح ہوتے نا تو زبردستی میں تم کو زالے کے ساتھ بھیجتی۔ امی تسلی تو کر لیجیے، سب ڈرتے ہیں اس سے، مراد اس میں بھی شامل ہوں، مگر تمہارے لیے اس سے اچھی سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ عارفین نے مسکرا دیا تھا۔ سامنے کو ریڈ کرنے کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ اس چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں، وہاں آپ اس کے تمام پارٹس مل جائیں گے۔ شکریہ۔